भलीकार नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊं आहियां अव्हां जी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा क़ानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असां हिकु अहिड़ी शख़्सियत जी कहाणी ॿुधंदासीं जेको पाण हिकु वॾो स्टोरी टेलर आहे। हू पाण कराची जी सियासत ऐं सहाफ़त जेको लाहन ऐं चाढ़नि जो अखियुनि ॾिठो शाहिद आहे। शागिर्दी जी दौर में जेको आहे हुन सियासत कई, बाद में सहाफ़ी तनसीबनि जी जेको आहे हुन अॻुवाणी कई। असां सां गॾु मौजूदु आहे मुल्क जो नाले वारो सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार मज़हर अब्बास। अचो त हुननि सां गॾु ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं ॿुधूं था त हुननि पंहिंजो सफ़र में जेकी मुश्किलातूं आहिनि उन्हनि खे कीअं मोह ॾिनो ऐं हुननि पंहिंजी सहाफ़त कीअं जेको आहे उन खे जारी रखियो वेठा आहिनि। अचो त हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। तो मज़हर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिंध टीवी को टाइम दिया और मसरूफियात आपकी बहुत नहीं ज़्यादा बहुत होती है। शुक्रिया। जी मज़हर साहब, हमारे ज़ाहिर जानने वाले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप जो है अपने बचपन के बारे में हमें बताइए और आपकी पैदाइश किस शहर में हुई और उसकी क्या यादें हैं? जी, बड़ी यादें हैं। मेरा ज़ाहिर है ताल्लुक़ हैदराबाद सिंध से है। हमारे माँ बाप जो है वो इंडिया से जब आए तो हमारे वालिद हैदराबाद में ही आके बसे और यहाँ उन्होंने अपना टीचिंग का प्रोफेशन अडॉप्ट किया और हमारी पैदाइश भी यहीं हुई। हम सब भाइयों की पैदाइश यहीं हुई, इसी हैदराबाद शहर में ही हुई उसमें। और उसके बाद बचपन की बहुत यादें हैं, मतलब मेरा ख्याल है आपका वक्त निकल जाएगा, इतनी यादें हैं। इसलिए कि स्कूल से लेके वो एक लड़कपन का दौर होता है, उसमें खेल कूद, खेल तमाशा, स्कूल की अलग ज़िंदगी होती है उसमें। और अक्सर क्योंकि छोटा सा शहर, उस वक्त तो बहुत ही छोटा शहर था, तो अक्सर ये भी होता था कि अगर पहले तो हम उधर गाड़ी खाता में ही रहते थे, गाड़ी खाता से स्कूल बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। फिर हैदराबाद में ही सदर का इलाका है, उधर आके रहे और फिर लतीफ़ाबाद 6 नंबर में। तो अक्सर ऐसा होता था कि पैदल ही स्कूल चले गए और इवन जब हम शाम को खेलने वेलने जाते थे स्कूल के अंदर, सेंट बोनावेंचर हाई स्कूल, और उसमें ही शाम के वक्त सुबह पढ़ने जाते थे, शाम को खेलने जाते थे। तो कभी कभार जो है हम बस में आ जाते थे, कभी कभार हम पैदल ही चल पढ़ते थे। तो वहाँ स्कूल पूरी ये समझ लें कि मैट्रिक वहीं से किया, नर्सरी से मैट्रिक तक सेंट बोनावेंचर में। ये अपने नदीम कमर साथ ही होते थे मेरे, और उनके बड़े भाई जो है नवीद कमर, वो मेरे बड़े भाई के साथ होते थे। इसी तरह ये सारे लोग जो है, कुछ हमसे सीनियर थे, कुछ जूनियर थे, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वगैरह, ये सारे लोग थे। इनसे रहती थी गपशप। तो एक बहुत ही ऐसी लाइफ गुजरी है हैदराबाद के अंदर। और ये वो ज़माना था जब मोहल्ले का एक कल्चर होता था, मोहल्ले में लोग एक दूसरे से जान पहचानते थे। मोहल्ले में ही हम हॉकी भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। उसमें शरारतें भी बहुत की हैं उसके अंदर उसमें। तो ये समझ लें कि बिल्कुल जब हैदराबाद छोड़ा है, गालबन मेरी पैदाइश है 58 की, और हैदराबाद जब छोड़ा है तो 76 में जब इंटर वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज लतीफ़ाबाद से इंटर किया। और जब कराची हैदराबाद छोड़ रहे थे तो वाकई बहुत दुख हो रहा था। और हमारे वालिद की तो बेइंतहा यादें हैं, ज़ाहिर है 50, हम तो बहुत छोटे थे जब 59, 60, 61 में वो हैदराबाद में ऑल पाक इंडिया मुशायरा करवाते थे रेगुलरली। और उसके अलावा मौसीकी की महफ़िलें, फिर रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में वो प्रोग्राम्स किया करते थे, तो कभी कभार हमारा भी जाना होता था उसमें।
تو شاید اس زمانے کا ہر گلی کوچہ، پھر نیشنل اسٹیڈیم ہو گیا یا رانی باغ ہو گیا، تو وہ پھر بعد میں انڈس ہوٹل بن گیا، پھر اورینٹ ہوٹل بنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بالکل آج بھی دل و دماغ پہ جو ہیں وہ ہیں چھائی ہوئی ہیں۔ اچھا، پھر کراچی کب منتقل ہوئے اور اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ ایک تو یہی تھا کہ ظاہر ہے جب کراچی منتقل ہونے کی ایک وجہ تو یہ تھی 76 میں کہ ایک والد کی معاشی صورتحال بنی، ہمیں پڑھانا بھی تھا، انہوں نے آگے بھی پڑھانا تھا، اور یہ جس وقت ہم نے چھوڑا ہے اس وقت ان کی جاب نہیں تھی ان کو، اور وہ کورٹ میں اپنا کیس لڑ رہے تھے، جو 1400 لوگ نکالے گئے تھے ان میں ان کا بھی نام آ گیا تھا۔ اس پر انہوں نے ایک جنگ میں ایک خط بھی چھاپا تھا، جس میں اس وقت کے گورنر رسول بخش تالپور، جو ان کے بہت اچھے جو تھے جاننے والے تھے، اور انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اگر جو الزام مجھ پہ لگایا گیا ہے وہ اگر ثابت ہو جائے تو مجھے بندر روڈ کے چوراہے پہ پھانسی دے دی جائے، اور رسول بخش تالپور اگر زبانی بھی یہ کہہ دیں کہ میں اس طرح میں کرپٹ ہوں تو مجھے آپ چوراہے پہ پھانسی دے دیں۔ تو اس وجہ سے انہیں وہاں جو لطیف آباد 6 نمبر کا اپنا گھر تھا وہ بیچنا پڑا تاکہ ہماری پڑھائی کنٹینیو رہ سکے، اور پھر ہم آگے بہت عرصے اپنی خالہ کے گھر پہ رہے اس میں، تو یہ وجہ بنی بنیادی طور پہ۔ اچھا ماجد صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے طالب علمی کے زمانے میں سیاست کی؟ میں نے یونیورسٹی کے زمانے سے سیاست کی، کالج میں ظاہر ہے ایک بہت ہی سیاسی ادبی گھرانہ تھا ہمارا، ہمارے چاہے خالہ لے لیں چاہے ہمارے ماموں لے لیں، ہماری خالہ جو چھوٹی خالہ تھی وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھیں، ڈاکٹر عالیہ امام سیاست میں بہت ایکٹیو تھیں، نیشنل عوامی پارٹی سے بھی ان کا تعلق تھا، بعد میں جو ہے وہ ان لوگوں میں سے تھیں جب یہ لینگویج رائٹس ہوئے، لینگویج بل آیا تھا تو وہ جب رائٹس ہو گئے تھے تو جو لوگ اردو اسپیکنگ اور سندھی اسپیکنگ دانشور جب وہاں جمع ہوئے تھے، بھٹو صاحب نے جمع کیا تھا تو اس وقت میں وہ بھی شامل تھیں، پھر 60s وغیرہ میں یونیورسٹی وغیرہ میں بہت اچھی ڈیبیٹر رہی تھیں، اسی طرح ہمارے جو انڈیا میں ماموں تھے وہ بہت ایکٹیو تھے، پھر یہاں جو ہمارے 2 رشتے کے ماموں تھے وہ سیاست میں بہت ایکٹیو تھے، پروفیسر جمال نقوی، پھر پروفیسر نصیر صاحب تو یہاں اتنا پولیٹکس میں نہیں تھے لیکن وہ ظاہر آئیڈیالوجیکلی لیفٹ سے تعلق رکھتے تھے، تو ایک پورا سیاسی اور ادبی گھرانہ تھا، تو سیاست تو خون میں بسی ہوئی تھی۔ ہمارے والد کا کبھی بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا، نہ انہوں نے کبھی سیاست کی، تو لیکن جب کالج میں آئے ہمیں تو ظاہر ہے رائٹ اور لیفٹ کا تو اسی زمانے میں پتہ تھا ہمیں کہ اس میں، لیکن جو عملی طور پہ سیاست میں ایکٹیو ہوا ہوں وہ یونیورسٹی کے بعد ہوا ہوں، کراچی یونیورسٹی میں داخلے کے بعد، کیونکہ کالج میں ہماری نیشنل کالج میں، گورنمنٹ کالج لطیف آباد میں بہت زیادہ اس طرح کی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں رہی میری، لیکن جب یہاں آئے نیشنل کالج میں تو جو ایک طرف اسلامی جمعیت طلبہ تھی، اس کے خلاف جو طلبہ محاذ تھا اس کا کچھ حصہ رہے، لیکن یونیورسٹی میں آ کے پھر سے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ، جس میں ہمارے دوست جاوید بھٹو بھی تھے، نرنجن کمار بھی تھے، یہ لوگ ان کے ساتھ کچھ کام کیا اس میں، تو یونیورسٹی میں آ کے پھر اسٹوڈنٹ یونینز کی پولیٹکس وغیرہ میں حصہ کافی لیا، ایکٹیو رہے۔ یہاں پہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ظاہر یونیورسٹی کے بعد جو ہے وہ طلبہ سیاست میں حصہ لیا، کالج کے بعد تو اور اس کے بعد آپ تنظیم جو ہے وہ یونیورسٹی کے بعد شامل ہوئے، جی۔ تو اس کی وجہ کیا تھی اس تنظیم کو؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ جو کالج کے بعد جامعہ کراچی میں گئے تو وہاں بہت زیادہ کھلی سیاست تھی، ایکٹیو پولیٹکس تھی، وہاں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی ہوتی تھی، وہاں لبرل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی ہوتی تھی وہاں، اور پھر ان سب کا الحاق بن کے جو بائیں بازو کی جماعتیں ہوتی تھیں، تو ایک طرف لبرل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوتی تھی، ایک طرف بائیں بازو کی جماعتیں ہوتی تھیں جن کا ایک اتحاد پروگریسو فرنٹ کے نام سے تھا۔ اس بائیں بازو کا یہ پروگریسو فرنٹ کے اندر این ایس ایف بھی شامل ہوتی تھی، اس میں سندھ این ایس ایف بھی شامل ہوتی تھی، اس میں
جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوتی تھی، تو ایک جوائنٹ فرنٹ تھا، اور وہ پھر جب الیکشنز ہوتے تھے تو پروگریسو فرنٹ اور لبرل کا ایک الائنس بن جاتا تھا. صدر اگر لبرل کا ہوا تو سیکریٹری جو ہے وہ پروگریسو فرنٹ کا تھا. تو جو سندھ این ایس ایف تھی اس کی کیونکہ لیفٹ کی اور خاص طور پہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ان کی ایک وہ تھا ایفیلیشن تھی، تو اور چونکہ ہمارا لیفٹ سے آئیڈیولوجیکلی بہت پرانا تعلق رہا، ایک طرح سے خاندانی تعلق رہا، تو اس لیے سندھ این ایس ایف جو ہے، حالانکہ وہ بہت کراچی یونیورسٹی میں بہت زیادہ وہ نہیں تھی، اس میں بہت زیادہ لوگ نہیں تھے. بعد میں ڈی ایس ایف میں تو اچھے خاصے لوگ آئے، لیکن سندھ این ایس ایف میں بہت کم لوگ تھے. لیکن اس کے باوجود بھی اسٹڈی سرکلز وغیرہ میں بیٹھ کے کافی سیکھنے کا موقع ملا. تو اس وجہ سے، ورنہ کیونکہ پھر پروگریسو فرنٹ میں تھے تو پروگریسو فرنٹ میں زیادہ ایکٹیو نظر آئے. اچھا، یہاں پہ ہم اگر بات کریں کراچی یونیورسٹی میں 1979 کی بات کریں تو پہلی بار آٹومیٹک ہتھیار استعمال ہوا تھا، یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشنز میں کے دوران، جب یہ 12 اگست 1979 کا واقعہ تھا، اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشنز ہوئے تھے، تو اس کی ووٹ ٹیکنگ ہو رہی تھی، اس پہ ان الیکشنز پہ ڈسپیوٹ تھا. تو وہ اس زمانے میں آرٹس لابی سے، اگر آپ نے کراچی یونیورسٹی دیکھی ہو تو جمنازیم کے پیچھے ایک وہاں پوری ایک آڈیٹوریم تھا جو اسمبلی، باقاعدہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونینز کی اسمبلی ہوتی تھی. تو وہاں جب ووٹ ٹیکنگ تھی تو اس ووٹ ٹیکنگ کے خلاف جو ہے احتجاج کرتے ہوئے مارچ کر رہے تھے لڑکے لڑکیاں، جو پروگریسو فرنٹ، لبرل اسٹوڈنٹس وغیرہ تھے. تو اس احتجاج کو روکنے کے لیے ادھر جو اسلامی جمعیت طلباء تھے، اس زمانے میں حسین افغانی صاحب جو ہے وہ صدر منتخب ہوئے تھے، اور وہ انہی کی ووٹ ٹیکنگ تھی. تو اس کو روکنے کے لیے پہلے تو جس طرح ہوتا تھا نارملی، کبھی ہوائی فائرنگ ہو گئی، وہ ہو گئی، کبھی چاقو چل گیا، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. لیکن پہلی مرتبہ جو ہے وہ آٹومیٹک گن چلی تھی اس میں، جس میں ایک جو اکیوز تھا اس کا، جس کی پہ ایف آئی آر بھی کٹی تھی، راجہ جاوید، وہ بعد میں کسی اور مقدمے میں اس کو پھانسی ہو گئی. لیکن اس فائرنگ میں کوئی 17-18 اسٹوڈنٹس، جس میں فیمیل اسٹوڈنٹ بھی شامل تھیں، وہ زخمی ہوئے تھے. صحیح. اچھا، اگر ہم یہاں پہ بات کریں کراچی یونیورسٹی میں جو اے پی ایم ایس کا جو قیام اور جو ہے تصادم ہونے لگا، یس، تو وہ جماعت اسلامیہ کی طلبہ ونگ کی وجہ سے تھا؟ اسلامی جمعیت طلباء میں جب آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ فیڈریشن آرگنائزیشن بنی، اے پی ایم ایس او، تو یہ اس میں جو لوگ تھے، یہ 1978 میں بنی تھی. اس میں جو لوگ تھے وہ سب کے سب وہ تھے جن کا ایک زمانے میں تعلق اسلامی جمعیت طلباء سے رہا تھا. اور جب پی این اے کی تحریک 77 کی چلی تھی تو ان میں سے بہت سے لوگ بشمول الطاف حسین وہ ایز اے اسٹوڈنٹ اس پی این اے کی موومنٹ کا حصہ تھے. لیکن وہ اچھا، اس کا پورا، کیونکہ یہاں کراچی حیدرآباد میں جو پی این اے کی اس کا جو زور تھا سارا، وہ چونکہ جماعت اسلامی کی وجہ سے تھا کہ جماعت اسلامی سب سے زیادہ ایکٹیو تھی، تو یہ لوگ بھی ایکٹیو تھے. اور اس میں جو ایشوز تھے، جہاں اور بہت سے ایشوز تھے پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ ایک بڑا ایشو کوٹا سسٹم کا تھا. تو وہی چیزیں، کیونکہ اس زمانے میں لینگویج رائٹس ہوئے تھے، تو وہ ساری چیزیں گرم تھیں اس میں. تو اس میں جب انہوں نے حصہ لیا اور اس کے نتیجے میں ماشاء اللہ لگا، تو پھر وہی جو ایشو تھے، جس کو آج جماعت اسلامی کے بہت سے لوگ یہ کہہ کے ریگریٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم لینگویج بل کے اوپر اتنا اسٹرانگ پوزیشن نہ لیتے تو شاید ایم کیو ایم کا قیام عمل میں نہیں آتا. تو اس نے پھر وہ بنیاد پرووائڈ کی کہ جی اسلامی جمعیت طلباء یا جماعت اسلامی میں پنجاب کی ڈومینیشن ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے مہاجر ایشو کو، یا جو ایڈمیشن کے ایشو ہیں، نوکری کے ایشوز ہیں، اس کی بنیاد پہ اپنی کوئی تنظیم بنائیں. اچھا، وہ بنیاد بنی اے پی ایم ایس او کی، اور وہ قائم ہوئی اے پی ایم ایس او فلسفی ڈپارٹمنٹ جامعہ کراچی میں، جس میں یہ الطاف حسین، کشور زہرا صاحبہ شاید تھوڑے بعد میں آئیں، زرین مجید وغیرہ، احمد سلیم صدیقی، ڈاکٹر عمران فاروق، قدیم طارق، یہ سارے لوگ بنیادی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اے پی ایم ایس کو بنائی. اچھا،
اچھا آپ مظہر صاحب ہمارے دیکھنے والے ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ صحافت میں کب سے اور کیسے آئے؟ صحافت میں یعنی میں جب میں نے نیشنل کالج سے بی اے کیا تو اس کے بعد میرا انٹرسٹ ایک سیاسی ذہن رکھنے والے طالب علم کی حیثیت سے میرا انٹرسٹ یہ تھا کہ جو چیزیں سیاست میں ہم سوچتے ہیں، سیاست میں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اس کے ایکسپریشن کا سب سے بہتر ذریعہ صحافت ہے. اس کو ایکسپریس کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ صحافت ہے. اس کے بارے میں لکھنا سب سے زیادہ آپ کریں گے تو صحافت کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ذہن میں تھا اور پھر یہی ذہن میں رکھتے ہوئے جرنلزم کرنے کا وہ کیا. اور جب ایڈمیشن لینے ہم کراچی یونیورسٹی میں جا رہے تھے تو والد نے یہ کہا تھا کہ بہت اچھا پروفیشن ہے. اس زمانے میں بہت کم تنخواہیں تھیں، 500-600 روپے تنخواہ پہ آپ جاب شروع کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھا ہے، پروفیشن بہت اچھا ہے، لیکن بس یہ خیال رکھنا کہ اب دیکھنا کہ اس سے تم عزت بھی کما سکتے ہو اور پیسہ بھی کما سکتے ہیں. تو یہ بس اس چیز کا خیال رکھنا. باقی انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے کبھی کسی بھی بھائی پہ پریشر نہیں ڈالا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اس میں. تو وہاں سے ابتدا پھر جرنلزم ڈپارٹمنٹ. بالکل. اچھا، کراچی سے پشاور جانے والا جہاز ہائی جیک ہوا تھا. آپ لکھتے ہیں کہ ایک ہائی جیکر کو آپ نے پہچانا تھا، وہ کون تھا اور ہائی جیکنگ کا کیا تھا اور مطالبات ہاں، کیا تھا؟ یہ سمجھ لیں کہ جو پریکٹیکل جرنلزم میں جب میں آیا یعنی اسٹار اخبار میں، تو اس کی ایک بڑی فوری وجہ جو بنی وہ ہائی جیکنگ ہی تھی. کیونکہ جب ہائی جیکنگ ہوئی اس کے بعد ظاہر ہے جو سلام اللہ ٹیپو تھے، ہم جب یونیورسٹی میں تھے تو ابھی ہائی جیکنگ ہوئی نہیں تھی. تو ان کا امت اخبار کے جو اونر تھے رفیع اخوان، اس زمانے میں تو امت اخبار نہیں تھا، وہ ایک ہی محلے میں غالباً رہا کرتے تھے. تو اس محلے میں ان کا جھگڑا ہوا تھا. وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے کراچی یونیورسٹی آ گیا. رفیع اخوان کا تعلق اسلامی جمعیت طلباء سے تھا. تو وہ جھگڑا جب بڑھا تو وہاں پہلی مرتبہ جو ہے ٹیپو کو دیکھا جب وہ فائرنگ ہوئی. اور اس فائرنگ میں ایک لڑکا اسلامی جمعیت طلباء کا حافظ اسلم جو ہے وہ ہلاک ہوا. اور وہ ظاہر ہے وہ ٹارگٹ تو نہیں تھا، لیکن جس انداز میں آ کے ٹیپو نے فائرنگ کی، وہ ایک گولی اس کو بھی، وہ کسی کو بھی لگ سکتی تھی، وہ گولی اس کو لگی اس میں. اور اس کے بعد ہمارے ایک دوست جو ابھی بھی دوست ہیں، اکرم قائم خانی، ان کو وہ پولیو افیکٹڈ ہیں، لیکن وہ کافی جذباتی قسم کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے. پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق تھا. تو انہیں پکڑ کے لڑکوں نے جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہاں ایک آرمی کی جیپ بھی جلی تھی، اس میں بہت سے لوگ تھے اس میں. تو وہ وہیں سے نعرے والے لگا رہے تھے تو ان کو پکڑ کے حوالے. بعد میں پھر پتہ چلا کہ ان کو لے گئے، کافی ٹارچر کیا. پھر اگلے دن اسی کے ریاکشن میں پھر یہ ہوا تھا جس میں حافظ اسلم جو ہلاک ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ اچھا، اس وقت جب ہمیں بالکل بھی ظاہر ہے ہم تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کبھی ہم نے تصور نہیں کیا تھا کہ بات اس حد تک آ جائے گی. 79 کے واقعے نے ہلا ضرور دیا تھا، لیکن پھر بھی یہ تھا کہ شاید چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی، کیونکہ اسلامی جمعیت طلباء میں بھی جو سنجیدہ لوگ تھے اور دوسری جگہ بھی وہ اس تشدد کے رجحان سے پریشان تھے. لیکن پھر جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد جمعیت نے بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا. انہوں نے ان سارے لڑکوں کو جو ایکٹیو تھے پروگریسو پالیٹکس میں، ان کو انہوں نے یونیورسٹی آنے سے جو زور زبردستی سے روک دیا. تو اس میں کوئی 7-8 مہینے لگے تو ہم یونیورسٹی نہیں گئے تھے، جس میں بھی تھا، حاصل گزنجو بھی تھے، اور بھی یہ لوگ سارے لوگ تھے. اور اسی دوران پھر یہ جب جاب نکلی اسٹار میں تو ہم نے جوائن کر لیا اس میں. تو اس دوران جب ہم یہ واقعہ ہو گیا یہ حافظ اسلم والا، تو ہم یونیورسٹی نہیں آتے تھے. میں چلا گیا تھا حیدرآباد، اور حیدرآباد میں ہم رہ رہے تھے. تو پھر جب یہ ہائی جیکنگ کی خبر سنی تو اس وقت بھی یہ یقین نہیں تھا کہ کون ہائی جیکر ہے، لیکن جب اس کی تصویر دیکھی اس نے آ کے گن یوں لہرا کے، تب ریئلائز ہوا کہ یہ واقعہ اس کا تسلسل ہے. ناظرین، اساں جی ॻाल्हि ॿोल हले पई मज़हर अब्बास सां، ऐं असांजो हींअर वक़्तु थियो आहे नंढड़े से ब्रेक जो. वञूं था नंढड़े ब्रेक ते.
वेलकम बैक टू नाज़रीन। ऐं असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई मज़हर अब्बास सां, ऐं अचो त हुननि खां ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं पुछूं था त कुझु वाक़िया अञा अहिड़ा ॿिया भी आहिनि जिन ते पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तो मज़हर साहब, हमें ये बताइए कि फरवरी 1985 में जब बुशरा जैदी का वाक़या हुआ था, तो आप उस वक्त किस डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में मौजूद थे और आपने उस रोज़ क्या देखा था? नहीं, वो दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं। वो जो बुशरा ज़ैदी का वाक़या से पहले बहुत से देखें उस ज़माने में, क्योंकि सियासी तहरीकें और सियासी ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कराची में लड़के थे वो बड़े एक्टिव थे उस ज़माने में। और उस ज़माने में दो तीन बहुत, जब मैंने नई नई वो शुरू की थी उससे तो उस दौरान कई लड़कों से जो है दोस्ती थी, जिसमें जैसे मैंने बताया कि अकरम कायम खानी तो मेरे क्लास फेलो थे। इसी तरह अहमद सलीम सिद्दीकी जो जिनका ताल्लुक MQM से था वो भी मेरे क्लास फेलो थे उसमें। और हुसैन अफ़गानी क्लास फेलो तो नहीं थे, लेकिन हुसैन अफ़गानी उसी दौर की, तो सारे जो लड़के थे उनसे जान पहचान थी। उसी ज़माने में ये वाक़यात सारे, जिसमें जामा क्लॉथ फायरिंग केस, ये सारे पीपल स्टूडेंट फेडरेशन के लड़के बहुत एक्टिव थे उसमें। फिर जो बड़े वाक़यात उस ज़माने में कवर करने मिले, उनमें फिर एक लड़का नासिर बलोच था, उसको फांसी हुई थी, उसको कवर किया। फिर अयाज समूह के केस में जिससे फांसी हुई, उसे केस में तो उसमें मुझे कोर्ट में भी बुला लिया गया था, मिलिट्री कोर्ट में, क्योंकि मेरी खबर और जो प्रोसिक्यूशन की खबर, प्रोसिक्यूशन का जो केस था वो थोड़ा सा उसमें डेट ऑफ अरेस्ट पे जो है इख्तलाफ था। तो उसमें मिलिट्री कोर्ट में जाने का मौका मिला, सेंट्रल जेल के अंदर मिलिट्री कोर्ट में। फिर उसी ज़माने में जाम साकी केस जो है वो चला, तो जाम साकी केस को बड़ा एक्सटेंसिवली जो है वो मैंने कवर किया उसमें। और शुरू में तो उसको बाकी अखबारों में इतनी कवरेज नहीं मिलती थी, तो स्टार में, लेकिन स्टार में जब रेगुलर हमने उसकी खबर देनी शुरू की जाम साकी केस की मैंने, तो वो बाकायदा एक उसका अखबार का एक हिस्सा बैक पेज पे हम ख़ास तौर पे उसमें, लेकिन कभी कोई बड़ी डेवलपमेंट होती, जैसे बाद में बहुत से सियासी कैदी बशमूल बेनज़ीर भुट्टो वगैरह ने आके उसमें गवाही दी, तो वो केस फिर हाई प्रोफाइल केस बन गया उसके अंदर। जो बुशरा ज़ैदी वाला केस था वो ज़ाहिर है उससे वो पीरियड था जब आहिस्ता आहिस्ता शहर ऑलमोस्ट जो है उसमें सेक्टेरियन वायलेंस शुरू हो गया था। सेक्टेरियन वायलेंस शुरू हो गया था, नई नई तंजीमें बननी शुरू हो गई थी, तहरीक निफाज़ फ़क़ह जाफ़रिया, फिर इसी तरह सिपाही साहबा भी बाद में बनी थी, लेकिन उस ज़माने में और ऑर्गेनाइजेशन, तो आहिस्ता आहिस्ता वो नज़र आ रहा था कि चीज़ें कराची में ख़राब होनी शुरू हो गई हैं। और फिर उसी दौरान अभी MQM की लॉन्चिंग हुई नहीं थी पूरी तरीके से कि ये वाक़या होगा। उस ज़माने में ट्रैफिक के मसाइल कराची में बहुत पुराने रहे हैं, और अक्सर ये जो मिनी बस में जो झगड़े होते थे वो आमतौर पे, क्योंकि पश्तून ड्राइवर्स और पश्तून कंडक्टर्स होते थे तो उनके साथ झगड़े रहते थे। तो उसी दौरान ये वाक़या जो बुशरा ज़ैदी का वाक़या हुआ उसमें, तो हम उस वक्त जो थे, मैं गालिबन दफ्तर में था या प्रेस क्लब में था। फिर वहाँ से जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो उस वक्त तो क्योंकि एक्सीडेंट, नॉर्मल एक्सीडेंट्स में हलाकतें होती थी, तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी। लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ कि उस वक्त जब वहाँ पहुँचे, उसमें फिर अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचे, फिर जो उसकी बहन जो ज़ख्मी हुई थी, जो अभी भी ज़िंदा हैं गालिबन, तो उनसे उनका मैंने बयान फिर वो छापा था उसमें। और मुझे याद है वो शायद प्रेस क्लिपिंग आज भी मेरे पास पड़ी होगी, जिसमें उसने कहा कि जब जैसी उसकी आंख खुली तो उसने पहला सवाल ये किया कि बुशरा कहाँ है उसने, और यही उसकी हेडलाइन भी, स्टार की हेडलाइन थी, वेयर इज़ बुशरा ना। तो वो ज़ाहिर है बहुत ही इमोशनल सा वो था वाक़या। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है उस वाक़े ने पूरी उसकी जो डिप्टी कमिश्नर वाला वाक़या है वो था अलीगढ़ और कस्बा कॉलोनी में, जब
آگ لگی اور بے شمار لوگ اس میں زندہ جلا دیے گئے. تو اس وقت ڈپٹی کمشنر ویسٹ ہوتے تھے رشید عالم. تو میں ان کے پاس اس کی انکوائری رپورٹ کے سلسلے میں گیا تھا وہ معلوم کر دیں کہ اگر رپورٹ آ گئی ہے وہ نہیں آئی ہے. تو ان سے میرے اچھے تعلقات تھے, تو ان سے جا کے میں نے وہ رپورٹ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں رپورٹ کی کاپی تو نہیں دے سکتا, لیکن انہوں نے رپورٹ مجھے دکھا دی کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں, جس میں یہ بھی تھا کہ یہ جو گولیاں ہیں جو بلٹس استعمال ہوئی ہیں وہ پولیٹیکل ایجنٹس نے اس زمانے میں جو فاٹا کے علاقے تھے ادھر سے جاری ہوئی ہیں اس کے اندر. تو اس میں اور بھی تفصیل تھی, لیکن اسی دوران پھر یہ ہوا کہ ایک دم ان کا سیکرٹری یا کوئی آیا, اس نے آ کے کہا کہ باہر فائرنگ ہو گئی ہے. اور وہ پشتون ان کا جلوس تھا کوئی ٹرانسپورٹرز کا یا کس کا. اور پھر میں نے کہا کہ رشید عالم صاحب سے کہ آپ جائیں, فوراً جائیں. یہ تو چلیں ٹھیک ہے, ہو گئی. جو میں نے وہ رپورٹ تو جو اس میں سے نوٹس لینے تھے وہ لے لیے تھے میں نے. پھر میں بھی باہر نکلا, اور باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہاں دو جو لوگ ہیں وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں. اب یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ مر گئے ہیں یا زخمی ہیں, لیکن بعد میں پھر رشید عالم صاحب نے کنفرم کیا کہ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور تو دلچسپ بات یہ کہ اس کے بعد جب میں پریس کلب آیا تو پریس کلب میں ہمارے یہاں ایک کارنر ہوتا تھا جسے ہم لائٹر نوٹ میں چنڈو خانہ کہتے تھے. اس میں بہت سے سینئر ہمارے بیٹھا کرتے تھے اور گپ شپ کیا کرتے تھے. تو وہاں یہ بحث چل رہی تھی کہ سائٹ کے علاقے میں فائرنگ ہوئی ہے اور اس میں کئی لوگ ہلاک ہوئے ہیں, 10-15 اس میں. تو ہمارے ایک سینئر تھے, انہوں نے وہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ 10-15 ہلاک ہوئے, تو میں نے تھوڑا سا انٹروین کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا نہیں 10-15 نہیں, آزاد صاحب نام تھا ان کا, ایسے آزاد صاحب بڑے اچھے رپورٹر تھے مارننگ نیوز کے. میں نے کہا آزاد صاحب نہیں 2 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے سینئر اور جونیئر کا جو ہوتا تھا, تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ میاں تمہیں کیا پتا ہے کہ کتنے ہلاک ہوئے ہیں. تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا ہوتا اگر میں وہاں ہوتا نہیں, موجود نہ ہوتا. تو دین ہی ریئلائز کہ نہیں یہ تو پھر انہوں نے کہا اچھا مجھے تو یہی بتایا گیا. تو میں نے کہا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 لوگ ہلاک ہوئے. اچھا بالکل, یہ جو واقعہ ہے کراچی کو آپ کس طرح دیکھتے تھے کہ سیاست, معاشرت اور معیشت میں کیا تبدیلی آئی اس واقعے کے بعد, بشرا زیدی والے؟ دیکھیں کراچی کی جو کہانی ہے وہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے. کراچی بہت سیٹل شہر تھا. کراچی میں ٹرانسپورٹ بھی بہت بہتر تھی, ٹرام چلتی تھی کراچی کے اندر, سرکولر ریلوے چلتی تھی, لارج سائزز بسز, بڑی بڑی بسیں چلتی تھیں کراچی میں. کراچی میں اس زمانے کے جو علاقے تھے, ناظم آباد لے لیں یا گرو مندر لے لیں, یہ وہ سارے علاقے تھے جو بڑے آرگنائز پلان طریقے سے تھے. کراچی میں پانی کی بڑے جو پانی کی لائن دیکھیں آپ, پانی اور ڈرینیج لائنز وہ بالکل الگ الگ ہوتی تھیں اور بہت ہیوج قسم کی لائنز ہوتی تھیں. تو کراچی ایک بہت ہی پلانڈ سٹی نظر آتا تھا. ہم حسین ڈی سلوا ٹاؤن نارتھ ناظم آباد میں جب رہتے تھے تو حسین ڈی سلوا ٹاؤن کی پہاڑی پہ جا کے ہم اکثر اتوار کے روز چھٹی کے دن ہم وہاں پکنک بنایا کرتے تھے. وہاں کے گراؤنڈز آپ بختیاری یوتھ سینٹر یا ناظم آباد گراؤنڈ دیکھ لیں اور کون سے گراؤنڈ دیکھ لیں, تو ایک پلانڈ سٹی کو یعنی ایک بنے بنائے شہر کو بگاڑا گیا. اور اس طریقے سے ال پلانڈ, یعنی اس کے بعد اگر آپ علاقے دیکھیں جو بنائے گئے علاقے, اور اس میں ہم کہہ دیں کہ ایک زیادہ اور اچھا پلان سٹی پی سی ایچ ایس بھی تھا, لیکن ان سارے علاقوں کو جو پلان تھے اور جو نئے علاقے بنائے گئے, پہلے علاقہ بنا لیا گیا, اس کے بعد پتہ چلا کہ اس میں پائپ لائن بھی ڈالنی ہے, اس میں ڈرینیج بھی ڈالنی ہے, تو ایک ڈس آرگنائز طریقے سے ایک بنے بنائے شہر کو بگاڑ دیا گیا. ایک اچھی صاف ستھری ٹرانسپورٹ کو ختم کر دیا گیا اس میں, اور پھر ایک کچی آبادیوں کا ایک جال بچھا دیا گیا بجائے اس کے کہ وہ ریگولر آبادیاں بنتی اس میں. تو ایسا لگتا ہے کہ جو مائنڈ سیٹ تھا وہ غالباً جب کراچی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد شفٹ ہوا تو اس کے بعد کراچی کو ڈمپ کر دیا گیا اور اس کو بس ایک بڑے شہر کے طور پہ استعمال کیا گیا, اور ایک سندھ کا جو صوبائی دارالخلافہ تھا اور سندھ کیا پاکستان کا ایک معاشی ہب تھا,
اس کو ہم نے بہت ہی آرگنائز طریقے سے خراب کیا. جتنا خوبصورت شہر تھا اتنا ہی بدصورت بنا دیا. بنا دیا گیا. یہاں کا سینما کلچر تھا, یہاں کے کلب کلچر تھا, یہاں کی پورٹ سٹی تھی, خوبصورت پورٹ تھی, لوگ شام کو جایا کرتے تھے, نہ کوئی کسی قسم کی مسائل تھے, ایشوز تھے. لیکن اس طریقے سے کمپلیٹ 60s کے بعد جو لیٹ 60s کے بعد جو کراچی میں بگاڑ پیدا ہوئی تو ہم اس سے نکل نہیں پائے. ناظرین تاہم اظہر عبار سے اسان جی گال بول ہلے پئی ہی اسان پروگرام جو پہریوں حصو ہے جو اسان تاں تائیں پहुचायो. हिन प्रोग्राम में मूंखे इजाज़त ॾींदव. अलाह भाई.